देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से और बहुत सारे पैगाम आपके मौसूल होते रहे और बहुत सारे मसाइल की निशानदही की जाती रही। कोशिश होती है अपने प्रोग्राम के ज़रिए समाजी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं, सियासी मामलात हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। सुबह का वक्त होता है हल्के फुल्के अंदाज में, और पिछले कई प्रोग्राम्स में मामला जो है वो बड़ा सख्त और बड़ा गर्म रहा। सियासी नौइयत के जब मामला ज़ेर बहस आते हैं तो उस पर यकीनन गर्मा गर्मी प्रोग्राम्स में हो ही जाती है, और शायद ये कि लोगों की दिलचस्पी ऐसे मामलात और मौज़ूआत में ज़्यादा हो चुकी है। हर शख्स ये दावा कर रहा है कि उसको सियासत की आगही है या वो मामलात समझता है, लेकिन हकीकत शायद इसके बिल्कुल बरक्स है। और ये बात इसलिए कहने पे मजबूर हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, जिस तरह आम आदमी अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है, उससे मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो सकता है। एक तो तालीम का कहत है और ऊपर से तरबियत का भी फुकदान है, जिसकी वजह से ये हमारे मामलात बिगाड़ का शिकार है। ख़ास तौर पे जब सियासी मामलात ज़ेर बहस आते हैं और जिस तरह के बयानात दिए जाते हैं या जो सियासी रहनुमाओं के बयानात जब हम सुनते हैं शब रोज़, अब अपने और दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए दर्स देते हैं कि आप सच बोलें, इसके ऊपर अमल करें, इन मामलात को समझें। लीडर्स को देखते हैं नाम निहाद, आज कोई बयान देते हैं, कल कोई बयान दे रहे हैं, और इस तरह न जाने कितने बयानात जो हैं वो हर रोज़ बदलते रहते हैं। तो इससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि आपका जो ये मुआशरा है ये किस तरफ जा रहा है। जिन लोगों को हज़ारों की तादाद में लोग फॉलो करते हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो उससे आप बखूबी अंदाज़ा कर लें कि उस मुआशरे ने किस तरफ जाना है, जहाँ पर इस तरह नाम निहाद लोग ख़ुद को इनकलाबी कहते हों और ये तासुर देते हो कि शायद सारे मसाइल का हल उनके पास है। बहरहाल आज मौका तो नहीं है सियासी मामलात पर बात करने का। कोशिश करेंगे जो समाजी मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। आज सुबह के वक्त वैसे ईद के जो 3 दिन रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे चैनल के ज़रिए भी नशर किए गए, और ये बड़े रिवायती किस्म के प्रोग्राम्स थे, साल साल होते आए हैं और आगे भी शायद इसी तरह प्रोग्राम्स होते रहेंगे। इनसे इख्तिलाफ नहीं है, यकीनन लोग देखना शायद ईद वाले दिन यही चाहते हैं, उसी मुनासबत से प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। लेकिन सारे प्रोग्राम्स में एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी, जिसमें एक रिपोर्टर ने एक निजी चैनल के जाकर एक मुतवसत तबके को दिखाया कि उनकी ईद किस तरह होती है। या गरीब आदमी जो एक दिहाड़ीदार तबका है, एक लेबर है, मजदूर या गार्ड, चौकीदार, जो भी आप उसको नाम दे दीजिए, वो ईद किस तरह मनाता है। तो वो शायद आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। हम सोचने पे मजबूर थे कि ये जिस किस्म की रिपोर्टिंग हम करते हैं कि ईद के दिन रिवायती खाने और न जाने क्या कुछ, तो अक्ल हैरान रह जाती है कि ये आखिरी रमज़ान तक ये वही लोग हैं जो आटे के लिए अपनी जानें दे रहे थे, और महज एक दिन के फ़र्क से जिस दिन ईद आई है तो ये खानों का सिलसिला शुरू हो गया, बड़े बड़े दस्तरखान लग रहे हैं। कि सब कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है ये हमारी अपनी कोताही है, गलती है, कमी है कि हम इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या माशरे की इस तरह से हम अक्कासी कर रहे हैं। यकीनन सूरत हाल ऐसी हर घर की नहीं है। थोड़े लोग यकीनन ऐसे होंगे जिनके यहाँ सारे मामलात हुए होंगे, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो इन्हीं दिनों में, कुछ दिन पहले इसी माह मुबारक के अंदर जो अभी हाल ही में गुजरा है, आटे के हुसूल के लिए अपनी जानें उन्होंने दी हैं। तो ये भी आपके अपने ही लोग हैं। तो हमें, क्योंकि हमने जहमत नहीं की कि उनके घर में जाकर अंदाज़ा लगा सकें कि वो जो आटे के हुसूल के लिए जिन्होंने जानें दी हैं, इस ईद पे उन्होंने क्या किया होगा या किस तरह अपनी ईद गुजारी होगी। बहरहाल तो ये मामला कुछ हमारे मुल्क में इसी तरह चल रहा है, तो उसको इसी तरह चलाते रहिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं आज सुबह के वक्त
عید کے بعد پہلا پروگرام ہے، کوشش کریں گے ذرا مختلف معاملات پر گفتگو کی جائے یا پیغامات آپ کے جو موصول ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کر لیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب، تجزیہ کار ہیں اور بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، اور صبح کے وقت ہم انہیں اکثر یہاں پر زحمت دیتے ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، معاشی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہیں۔ ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، سیاسی وابستگی آپ کی ہے، پی پی آئی جماعت پنجابی پختون اتحاد کے نام سے آپ اس کو چلا رہے ہیں، ملک یاسر سکندر آوان صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے ہونا تو یہ چاہیے، جو روایتی پروگرامز کا میں نے تذکرہ کیا، عید کے دن ہر طرف ایسا ہے ویسا ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، گہما گہمی ہیں، ہم بھی شاید اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں، لیکن حقیقت جو ہے وہ شاید اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ بڑی تعداد ایسی ہے جو خط غربت کی لکیر سے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہی ہے۔ کیا واقعتاً یہ سارے معاملات جو الحمدللہ میرے اور آپ کے یہاں ہوئے ہیں ان کے یہاں بھی یہ سب کچھ ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے اتنی معاشی تنگی کے دور میں، اتنے مشکل نامصائب حالات کے اندر؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کی جائے۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ المیہ کوئی آج سے نہیں ہے، جی یہ المیہ کوئی پچھلے کئی ڈیکڈ سے چلتا آ رہا ہے۔ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جی تو آج کل جو ہمارے تھوڑے سے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم ایک دم اس کو لیبر کلاس نہیں کہتے، جی لوور مڈل کلاس میں بھی جو لوگ ہیں ان کے ہاں ایسی سچویشن پائی جا رہی ہے۔ جی وجہ کیا ہے؟ آپ کی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جی لوگوں کی جو خریدنے کی سکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے ختم ہو چکی ہے، ابھی میں ایک ایوریج انالیسس کر رہا تھا، تو آج جو کراچی میں ایوریج لوگ کما رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا کما رہے ہیں، جی وہ 50-60 ہزار روپے سے زیادہ نہیں کما رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ 50-60 ہزار میں اگر آپ ایک گھر کا بل دیکھیں تو منیمم ایک گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ 200 سے 300 یونٹ آتا ہے۔ جی 300 یونٹ پہ آج کی کیلکولیشن سے اس کا بل بنتا ہے کوئی 13-14 ہزار روپے۔ جی اس میں اس کو بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ ہم، آج ہماری قوم میں تھوڑا سا ایک شعور تھوڑا سا آیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دو، اور اس میں لوگ ذرا سا زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کا گروسری ہے، کھانا پینا ہے، تو وہ بیچارے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کہاں سے بنائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لیے عید کے اچھے پکوان کہاں سے لائیں۔ جی اور پہلے تو ایک ایسا کلچر تھا کہ جو تھوڑے اس میں متوسط طبقے کے لوگ تھے تو وہ ایک دوسروں سے کچھ بورو کر لیتے تھے، ایسے ہی۔ لیکن آج تو آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ بولتا ہے یار میری تو اپنی حالت اس سے زیادہ خراب ہوئی تھی۔ تو وہ ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، آج جو آپ کا لیبر طبقہ ہے، اگر آپ ایک سیکیورٹی گارڈ کی ایگزامپل لے لیں تو اس کی تنخواہ 20,000 روپے ہے۔ جی 20,000 روپے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بس میں آئے جائے تو 5-6 ہزار روپے تو اس کا کرایہ لگ جائے ایسا گا۔ ہی۔ تو اس 12-14 ہزار میں وہ کوئی اپنے گھر بھی نہیں ہوتے، ان کے کرائے کے کمروں میں رہتے ہیں، بیوی بچے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اس طبقے کے لیے ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک میں لوگوں کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں جی کہ بجائے یہ بکرے صدقے میں دینے کے، جی آپ لوگوں کو راشن صدقے میں دے دیں، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور بالکل لوگوں ایسا ہی کو، ہے۔ ان بچوں کو، ان غریبوں کو عید کے مہنگے نہیں لیکن ایک 500 روپے والے کپڑے ضرور دے دیں۔ میں نے اس عید میں شاید اپنے مہمانوں پہ اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے لیے مجھے سمجھتا تھا کہ میں کرتا ہوں تو میں نے ایسا کیا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور میں لوگوں کو یہ بھی ایک سجیشن دوں گا کہ اس کے لیے نا آپ اپنا ایک سالانہ بجٹ بنا لیں۔ آپ کو اچانک دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہوگا نا، بالکل ٹھیک۔ آپ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دیکھ لیں، لیکن وہ $1 بھی روڈ پہ پھینکتا ہوا نہیں چلتا، ایسا۔ غلطی سے گر جائے تو ایک الگ ہے، پھینکتا کوئی نہیں ہے۔ ایک دم۔ تو آپ ایک اللہ سے نیت کریں کہ آپ نے، میں نے ایک چیز سیکھی، میں مکہ گیا عمرے کے لیے، ماشاء تو ایک وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا البیک کی چین ہے، اللہ۔ جی جی نام بڑا مشہور وہ ہے۔ ادھر اتنی لمبی لائن کہ آپ وہ گوشت خریدنے میں تھک جائیں۔ جی تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا، بعد میں بڑی وہ پبلش ہوئی، جی تو میں نے کسی سے عربی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے یہاں اتنا کیوں؟ پہلی دفعہ تھا یہ بات ہے کوئی 2007-8 کی۔ تو اس نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیوں رش ہے؟ یہ جتنے کا بھی وہ دیتا تھا اس میں سے 1 ریال یہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، بالکل ایسا ہی۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے 2 ریال دینا شروع کر دیا۔ جی تو میں نے اس چیز کو اپنایا، بالکل ٹھیک۔ تو ہر
اپنی انکم میں 1% میں ہر مہینے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں یا میں دے دیتا ہوں. تو اس سے آپ کو برڈن بھی نہیں آتا, اور اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, لیکن آپ کے اپنے سرکل میں, آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں, آپ کے نوکر ہیں, آپ کے دفتر میں وہ لوگ ہیں جو ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, جو آپ کو 24 گھنٹے چائے پلاتا ہے, جو 24 گھنٹے آپ کی ٹیبل صاف کر رہا ہے, آپ کی کرسی صاف کر رہا ہے. تو میں تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں, تو میں ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. بہت اچھی بات. تو میں کہتا ہوں آپ ان کی مدد کر دیں تاکہ وہ بیچارہ ایک شلوار قمیض بچوں کو پہنا دے. دیکھیں ہمارے یہاں کپڑے ہر کیٹیگری میں ملتے ہیں, 200 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا جوڑا ملتا ہے. بالکل صحیح, آپ نے ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر چاہیں تو ہیلپنگ ہینڈ دوسروں کے بن سکتے ہیں. اچھا, بہت سی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں, لیکن آج کل این جی او کا دیکھیں کھانا ایسی چیز ہے ہر آدمی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں غربت ضرور ہے, لیکن میں نے بھوک سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے لوگوں کو مفتلسی میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کے پاس برتن اچھے نہیں ہیں, ان کے پاس چھت نہیں. کھانے کی ذمہ داری اللہ کی, وہ اللہ کہیں نہ کہیں سے پورا کرا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہماری جو کچھ ویلفیئرز ہیں ان کا فوکس صرف ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھلا دو. اس کے میں بہت اگینسٹ ہوں. آپ کھانا کھلا رہے ہو نا, آپ ان کو منع بھی نہیں کر رہا, آپ دال روٹی کھلاؤ, لیکن جو آپ 10 لوگوں کو اچھا کھانا کھلا رہے ہو, دال روٹی میں آپ 100 لوگوں کا پیٹ بھر دو. بہت اچھی بات ہے. بالکل. تو یہ ایک آئیڈیل اس سے یہ ہے کہ لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوگی. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ ہمارے یہاں جو صاحب حیثیت نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کے یا اچھے طریقے سے اپنے ایونٹس کو, اوکیجنس کو سیلیبریٹ کرنے کے, ہم ان کے آگے بڑا شو آف کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے کوئی برانڈڈ شرٹ پہن لی تو آپ جس نے پہنی ہوئی ہے اس کو تو آپ نہیں دکھاؤ گے, لیکن جس نے نہیں پہنی ہوئی اس کو بار بار آپ اس کی ٹیگنگ کراتے ہو, یار یہ یہاں کیا. یہ غلط چیز ہے, دوسروں کی دل آزاری ہے. بھائی آپ پہن رہے ہو اپنے لیے پہن رہے ہو. دیکھیں آج دور ایسا ہے, اتنی لوگوں کو ایک اویئرنیس ضرور آ گئی. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے, غریب میں بھی آ گئی. اگر آپ غریب ہیں, کوئی دوسرا امیر ہے, تو آج وہ کہتا ہے یار تمہارے امیر ہونے سے نا میری غربت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ تمہارے امیر ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ کو کوئی فائدہ ہو تو آپ سوچیں, آپ کو کسی کے امیر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آج جو لوگ دے رہے ہیں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. یا پھر میں آپ کو بتاؤں, میں نے بزنس کمیونٹی کو دیکھا, نوکری پیشہ لوگ پھر بھی کنجوس نہیں ہیں, یہ بیچارے کل دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے 1 تاریخ کو آ جائے گی. بزنس کمیونٹی کو اپنے بزنس کے جو نشیب و فراز ہے نا اس کا ہر وقت ان کے دماغ میں رہتا ہے. یہ کمیونٹی اتنی کنجوس ہو گئی ہے کہ یہ کسی پہ لگانا ہی نہیں چاہتی. یہ کہتی ہے بس اپنا برے وقت کے لیے سیو کر کے رکھو. بھائی اللہ نے خود کہا ہے میری راہ میں خرچ کرو, میں اس کا ڈبل دوں گا. تو آپ ضرور دیں, لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ضرور کریں تاکہ جو لوگ آپ کے یہاں ایسی زندگی گزار رہے ہیں یا ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, ان کے لیے آپ ضرور مدد لا دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہم سے ہو رہی ہیں, بارہا نشاندہی کر رہے ہیں. ایک تو اخلاقیات کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب اس طرف آؤں گا, آپ سے ذرا اس بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو ابھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ مختلف حوالوں سے جیسے آپ نے بتایا, یہ تو ایک عام بیماری ہے جو پائی جاتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے جس کے پاس اس کی سکت نہیں ہے خریدنے کی, اس کے سامنے جا کے مختلف برانڈز دکھانا اور یہ کرنا, تو یہ تو ذہنی پسماندگی کا عالم ہے. بہرحال اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا ملک یاسر سکندر اوان صاحب سے ذرا گفتگو کی جائے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور بڑی دیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں میں اور آپ دونوں ہی, کیونکہ ہم نام ہے, آپ کا بھی نام یاسر اور ہمارا بھی, دونوں ہی منتظر رہتے ہیں کسی اچھی خبر کے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اچھی خبر جو عام انتخابات کے حوالے سے تھی, ابھی عید والے دن خیال یہ تھا کہ معاملات خوش اسلوبی سے گزر جائیں گے. خدا کا شکر ہے کوئی ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں, آج کے دن سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. وہ جو سلسلہ ختم ہوا تھا چاند رات سے 1 دن قبل, وہ جو سیاسی الزام تراشی کو کے بیچ میں بھی ہوتا رہا, آڈیو لیکس بھی آتی رہی اور یہ کچھ بھی ہوتا رہا, لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کی ٹیم کو, ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک. سیاسی حالات بالکل پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس کچھ بھی کہے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اگر وہ ٹائملی 90 دن جو نگران حکومت کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو وہ اس 1973 کے آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں, جس میں مولانا صاحب کے والد موجود تھے, جس میں بلاول صاحب کے نانا موجود تھے, اور ہمارے جیت دوسرے سیاستدان اس میں موجود تھے. تو پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ جس اسمبلی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جو ضابطہ ہے 1973 کا آئین, اگر وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے تو وہ پہلے تو وہ خود اخلاقی کھو چکے ہیں وہاں بیٹھنے کا جواز ہی.
تو انہیں چاہیے الیکشنز کروائیں فوری طور پہ. اگر نہیں کروائیں گے تو نگران حکومتوں کو ہٹانا یا پرانی حکومت بحال کرنا وہ ایک بڑی پیچیدگی ہو جائے گی. اور یہ تقریباً اب دیکھیں میں سیاسی ورکر اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کیونکہ وہ طاقت رکھتے ہیں ہمارے ملک میں. اب یہ ان کے ہاتھ میں کہ وہ انہیں کیسے ایک ٹیبل پہ لاتے ہیں. خان صاحب بھی تھوڑی لچک کریں, یہ بھی تھوڑی لچک کریں. اب انہیں یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیت نہیں پائیں گے, تو پہلے تو ہم ایسا ماحول بنائیں کہ عمران خان کو اس حد تک گرا دیں یا سائڈ لائن کر دیں یا نااہل کر دیں, اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ الیکشن اگر آپ کی خواہشات پہ ہونے تو پھر وہ الیکشن تو نہ ہوئے, پھر تو وہ سلیکشن ہوئی کہ آپ چاہت سے گراؤنڈ اور گراؤنڈ کے ضابطے بنا رہے ہیں اور پھر آپ وہاں کھیلنا چاہ رہے ہیں. تو آئین تو آپ نے پس پردہ ڈال دیا. تو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو مانا جائے. یوسف رضا گیلانی صاحب نائل ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب نے پبلکلی یہ کہا کہ ماننا پڑے گا آپ کو, آپ کیسے نہیں عدلیہ کے احکامات مانیں گے, اور جو قوم عدلیہ کی احکامات نہیں مانتے وہاں انصاف و عدل ختم ہو جاتا ہے. اب وہی ان پر آ گیا ہے, اب انہوں نے ماننا ہے. یوسف رضا گیلانی نے تو مانا, سٹیپ ڈاؤن ہو گئے, اب آپ نے ماننا ہے. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو نااہلیاں, گرفتاریاں تو یقیناً پیچیدگیاں ہوں گی. انہی وجہ سے ابھی آپ مہنگائی اور عید کے معاملات پہ بات کر رہے تھے, تو اس سے اور زیادہ مہنگائی, کاروبار میں پستی, انڈسٹری سے لوگوں کو نکالے جانا, بزنس کا نہ ہونا, کیونکہ دنیا ہم پہ بھروسہ اس لیے نہیں کر رہی کہ اس حکومت کے پاس تو کوئی واضح مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے مل کے حکومت بنائی جو دیکھ رہے تھے کہ اگر عمران خان اسی طرح کنٹینیو کرتا رہا تو ہمارے لیے سیاست کرنا کیا, کھلا گھومنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہم پہ اتنے کیسز ہیں, ہم جیلوں میں چلے جائیں گے. دوسری طرف آج وہ سال سے اوپر ہو چکا ہے, توشہ خانہ کی گھڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو دوسرا کوئی جواز نہیں مل رہا, اور وہ چاہ رہے ہیں اسی پہ اس کو نااہل کر دیا جائے. الیکشنز نہیں ہوں گے, حالات بہتر نہیں ہوں گے. الیکشنز ضرور ہونے چاہیے, اور 90 دن مئی میں غالباً 7 مئی کو پورے ہو رہے ہیں, اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ اگر پنجاب کے پہلے ہو گئے تو وہ اثر انداز ہوں گے جنرل الیکشن پہ. دیکھیں اگر وہ اثر انداز ہوں گے جنرل الیکشن پہ تو جو 1973 کا آئین بنانے والے لوگ تھے, جن کا ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک وسعت رکھنے والے لوگ تھے, جنہوں نے ایک بہترین آئین اور ضابطہ دیا ہمارے ملک کو چلانے کا, تو کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں سوچا تھا؟ انہوں نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ آئین بنایا تھا اور 90 دن کا ٹائم اس میں رکھا تھا. اب اگر آپ اس میں امنڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو 8 سے 13 میں بھی امنڈمنٹس ہوئی ہیں, 18ویں ترمیم کی ہوئی ہیں, صوبائی خود مختاری کی ہوئی ہیں. آپ اس دفعہ اسی 1973 کے آئین پر رہیے, الیکشن کروائیے, آپ 2/3 سے آئیں, آپ اس میں ترمیم کر لیں. لیکن ملک صاحب اب عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں آئین کی سب سے زیادہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اسمبلیوں سے باہر ہوتے ہیں. بڑا عجیب اتفاق ہے. اب یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جو قاسم سوری صاحب نے کیا ہے, جو معاملات ہوتے رہے, بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آئین کے اوپر جب عمل درآمد کی بات آتی ہے بہت سارے معاملات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پچھلی اسمبلی کے اندر بھی بہت سارے معاملات سیٹ اسائڈ کیے گئے, ایس آر اوز کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے تھے, بہت ساری اور چیزوں کی وائلیشن بھی ہو رہی تھی. اب فہرست بڑی طویل ہے, میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی حکومت سے باہر جو بھی جماعت آتی ہے اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی یاد آتی ہے نا وہ آئین ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ذرا ایک بریک کے لیے کہہ دیا کہ آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات پر اور سماجی مسائل کے حوالے سے. معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب اور ملک یاسر سکندر اوان صاحب, ان سے گفتگو. ملک صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی کی اور عام انتخابات کی طرف آپ نے نشاندہی کی. ایک آئین کا کچھ آپ نے حوالہ دیا کہ اس کی بالادستی کے لیے یقینی بنانے کی ضرورت ہے, اس کے عین مطابق جو دستور میں لکھا ہے عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے تو اس عمل سے گزر جانا چاہیے. لیکن یہ ہماری ایک روایت رہی ہے, جتنی بھی سیاسی جماعتیں الحمدللہ سب کے ماضی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی حکومتوں سے باہر آئے ہیں اسی وقت ان کو یہ خیال آیا کہ آئین جو ہے ایک بڑے مقدس چیز ہے, اس کا ہمیں پاسداری ضروری ہے. ورنہ جو کچھ ہوتا رہا, کیسز بھی بنتے رہے, الزامات بھی رکھتے رہے, ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں بھی گئے, ایک دوسرے کے وزیر اعظم کو گھر بھی بھیجا گیا, سب کچھ ہوا, چوری کے الزام بھی لگاتے رہے,
دوسری طرف خود بھی چوریاں پکڑی جاتی رہیں. تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. اور خیال یہ تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے حکومت کا تذکرہ کیا, جو پچھلی حکومت ہو کر گئی ہے, بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں تھیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی واقعتاً معاملات میں سدھار آئے گا. اس سے زیادہ بدتر ہوتے چلے گئے. یہ وہ ہے جو سب بتا رہے ہیں, اعداد و شمار بتا رہے ہیں, یا چلو ہماری بات تو ان کو یقین نہیں آتا, جو غیر ملکی جریدے لکھ رہے ہیں, جو تبصرہ کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے, آپ کی سیاست کے حوالے سے, وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال تھی. تو فرمائیے گا کہ اس سے کیوں آپ کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ اگر مقررہ وقت پر ہوں گے تو یہ مسائل جو ہے خاص طور پہ عام آدمی کے مسائل وہ فوراً سے حل ہو جائیں گے؟ یاسر بھائی, امید یہ ہے کہ جب 5 سال کا مینڈیٹ لے کے کوئی بھی حکومت آئے گی تو انٹرنیشنلی اس پہ یہ یقین ضرور ہوگا کہ یہ 5 سال کے لیے آئے ہیں, کم سے کم ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ابھی تو الیکشن کا فساد چل رہا ہے, شاید یہ حکومت سپریم کورٹ ہٹا دے یا کیا ہو جائے, اس لیے کم از کم یہ خدشہ دور ہو جائے گا بزنس کمیونٹی کا. اور انٹرنیشنل تھی جو تحریک انصاف کے پاس تھی, ان کے پاس اکثریت تھی, لیکن سارے معاملات ایس آر اوز پہ چلا رہے تھے. جب بھی ان سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ کیوں کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی, تو ہمارے پاس یہ اکثریت واضح نہیں ہے, یا کوئی فیصلہ اگر لینا ہوتا تو جی ہم پہ اعتماد نہیں ہے. پھر وہ جو کچھ بنا, میں بات دہرانا نہیں چاہتا, جو کچھ ہو رہا تھا یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2 یا 3 سال پہلے تک یہ کچھ ہوتا رہا ہے جس قسم کے بیانات تھے. یاسر بھائی, تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی حکومت آئے گی نا, وہ کھل کے کام تب تک نہیں کر سکتی جب تک ہم دنیا کے مقروض ہیں. دیکھیں ہم نے ان سے پوچھ کر تو اپنا لائے عمل بنانا ہوتا ہے. اپنے جو ہمارے ایوانوں میں سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ان لوگوں کے اخراجات کم نہیں کرنے, وہ بہت ضروری ہیں, ان کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے اور اسی طرح مینٹین کرنا ہے. لیکن یہ جو 22 کروڑ عوام ہے جو مزے سے جی رہی ہے, جس پہ ساری سہولتیں وہ انجوائے کر رہی ہے, سڑکوں پہ دھکے کھانے کی اور تمام تر چیزوں کی, اس پہ ہی وہ تمام تر ذمہ داریاں ڈال دینی ہیں کہ ان سے نکال کر, لیکن وہ ہم سے چلے نکالیے, لیکن خدا را ہم سے نکال کے قرض تو اتاریے نا, اس طرف جائیے. تو یاسر بھائی جب تک ہم قرض سے باہر نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم اپنے ایک چھوٹے گھر کا موازنہ کر لیں, اگر کوئی گھر کسی کا مقروض رہے گا تو وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا, اور قرض پہ گھر نہیں چلتے. اگر ایک والد قرض پہ قرض لے کے بچوں کے لیے بہترین عمارت بنا جائے گا, ان کی یوٹیلیٹیز کیسے انہوں نے پے کرنی ہے زندگی, اس کے لیے اگر وہ اسباب نہیں پیدا کرے گا تو وہ بچے یا تو اس کو گروی رکھوانے پہ آ جائیں گے یا اس کو بیچ کے سڑک پر آ جائیں گے. وہی ہمارے ملک کا ہے, جب تک قرض نہیں ہمارے ملک کا اترے گا. اور اس کے لیے دیکھیں, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, واجدی صاحب بھی ماشاءاللہ سے مجھ سے زیادہ بہتر آپ دونوں جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے قرض اتارو ملک سوارو کی جب اسکیم چلائی تھی تو دوست ہم نے ایسا دیکھا فوٹیجز اور لوگوں سے سنا کہ ماؤں بہنوں نے اس شخص پہ بھروسہ کر کے اپنی بچیوں کا زیور تک دے دیا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ قرض اتار رہے ہو اور اس سلطنت خدا کے اس ملک کو جو لا الہ الا اللہ میں بنا ہے اس کو آگے لے جا رہے ہو تو بسم اللہ کیجئے. لیکن کیا ہوا یاسر بھائی, نہ قرض اترا, نہ اس وقت جو پیسے جمع ہوئے ان کا پتہ چلا کہ کیا ہوا. وہ سلسلہ رکا نہیں, دیکھیں آگے بڑھتا چلا گیا. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں ڈیم بناؤں گا, جی دیکھیں وہ ڈیم بنانے نکلے جی, لوگوں سے پیسے لیے, اوورسیز نے پیسے بھیجے, ہم نے پیسے جمع کیے, ٹی وی پہ پروگرام چلائے گئے, کہاں گیا پیسہ کسی کو نہیں پتا. وہ ڈیم کے پیسے انہوں نے سود پہ بینک میں رکھوا دیے, اور وہ اب بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ ارب تھا 1.5 ہو چکا ہے. او بھائی, ہم نے ارب کو 1.5 ارب کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. اگر 2 سال پہلے آپ نے وہ پیسہ ڈیم پہ لگا دیا ہوتا تب تو 700 کی سیمنٹ بوری تھی, 100 بوریاں آ جاتی, 1000 آ جاتی, لاکھ. اب تو اس کا مطلب 1.5 ارب بھی ہو جائے تو وہ 75 کروڑ روپے ہے. ایسا ہی ہے, وہ پہلے پھر 1 ارب زیادہ تھا. تو ہمارے پاس قدم تو اٹھاتے ہیں لیکن اس میں یقیناً ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی, اس لیے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. آپ جب تک جو بات کر رہے ہیں آپ اس پہ نیت صاف کرتے ہوئے, مقصد وہی ہے آپ کا دل اور دماغ میں جو آپ بیان کر رہے ہیں, جب تک ایسا نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگی. اور ہمیں اس وقت سب سے اہم ان سب کو الیکشنز پہلی چیز, اور اس کے بعد اس طرف جانا چاہیے کہ ہم انڈسٹری کیسے لگائیں. اب بات واجدی صاحب اور آپ کر رہے تھے نا کہ یہ بکرا کھلانا یا بکرے صدقے کا, دیکھیں بکرے کا صدقہ کہیں ہم نے بھی نہیں سنا کہ صحابہ میں انبیاء میں بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہو. آپ اور اسی وجہ سے یہ جو بکرے ہمارے پاس صدقہ ہوتے ہیں, سیلانی ہو یا یہ دوسرے جتنے بھی فلاحی ادارے جو خرید کر بکرے کا گوشت کھانا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے بکرا مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے ناپید کر رہے ہیں. پھر وہ انتہائی چھوٹی عمر کے بچے بکرے کے ذبح کرتے ہیں, تو وہ ہمیں محتاج بنا رہے ہیں. ہمیں خود کفیل بنائیے.
ہمیں محتاجی کی طرف نہ لے جائیں. ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ محدود ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گا ذرا سماجی نوعیت کے معاملات پہ ذرا گفتگو کی جائے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ذرا ان معاملات سے ہٹ کے بھی گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ایک معاملہ زیر بحث آیا کہ لوگ اس وقت بڑی قسم و پرسی کی حالت میں ہیں، اور جو سیاسی نظام ہے اس سے کوئی خاص امید نہیں ہے. میں اس سے زیادہ مزید اور کیا کہوں، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی نظام سے تو واقعی اب کسی کو امید نہیں ہے، کیونکہ سیاسی نظام سے کسی کو کوئی بینیفٹ کبھی نہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں ملا، ٹھیک ہے، ملتا تو ہم اس کو ضرور ایسا ہی اس میں اس کو مانتے. اب عوام کے لیے دیکھیں، عوام ہے، زندہ تو رہنا ہے، ملک بھی چلنا ہے، اور بہت کوئی 10% لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ باہر چلے جائیں، جو قابل لوگ ہیں، جو ان کو چانس ملتا ہے، جو ایک رائٹ اپارچونیٹی کلک کر رہے ہیں، وہ تو یہاں سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان سے جا چکے ہیں. لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جو میجورٹی میں ہے، وہ کہاں جائے؟ بالکل صحیح. اس کے پاس تو کراچی سے حیدرآباد جانے کے پیسے نہیں، وہ امریکہ، لندن، دبئی میں جا کے کیسے سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے کوئی ایک میگا پلان بنانا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں تربیت جو ہے نا وہ گھروں سے ہی خراب ہے. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں تربیت گھروں سے ہی خراب ہے. جیسے اگر آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں، اگر کوئی میاں بیوی کا رشتہ برباد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وہ میاں بیوی کا ہاتھ تو چلو تالی دونوں طرف سے بجتی ہے جی، لیکن اس کو نا ان کے جو ان لاز ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو کرتے ہیں، بجائے ملانے کے وہ چاہتے ہیں یہ چیز اور ایکسٹینڈ کر جائے جی جی، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے دیا ہوا ہے واپس آ جائے. تو ہم اس سوچ کو لے کے جب چلیں گے تو اس نظام کا کیا حل ہوگا جی. تو پہلے تو ہمیں ایک بہت بڑی تربیتی مہم چلانی چاہیے جی. اچھا، ان تربیت میں چھوٹوں کی تربیت تو بعد میں کریں، پہلے بڑوں کی کریں جی، کیونکہ ان کے دماغ اتنے پست ہوئے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے آپ صحیح کی تربیت انہیں دیں، اس کے بعد ہمیں کوئی میگا پلان بنانا چاہیے. کیا میرے خیال سے وہ سیاسی لیول پہ تو نہیں بن سکتا، لیکن ہماری بہت سی جو ہیومن رائٹس کی فاؤنڈیشنز اور ویلفیئر بنی ہوئی وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایک میگا پلان بنائیں، اس کا کوئی ایک فنڈ بنائیں، اور اس میں جا کر کے لوگوں کو ایک آگاہی مہم اسٹارٹ کریں. جیسے ابھی میں سوچ رہا ہوں، میں کسی کو ایک پروپوزل دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں میں جو میٹرک انٹر بچے کر لیتے ہیں اپنا کریئر کیوں خراب کر رہے ہیں، اس میں پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ اصل اس کی وجہ ہے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں آگے کرنا کیا ہے، میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرا ہنر کیا ہے، اور میں سکسیسفل کہاں پہ ہوں گا. ابھی ایک بچے کا کیس میرے پاس آیا، ماں باپ کی خواہش پہ MBBS اس کو کرا دیا فائنل ایئر میں. وہ بچی کہتی ہے میں ہاؤس جاب نہیں کروں گی، مجھے خون سے ڈر لگتا ہے، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب یہ انٹرسٹ تو ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے جی. میں ماں باپ کے لیے برائی نہیں کر رہا، ماں باپ تو بہت اچھائی کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے. اس بچے کے 4 سال بھی لگے، محنت بھی لگی، لیکن وہ چیز انڈر یوٹیلائز ہو گئی. تو ابھی ہم اس پہ ایک کام کر رہے ہیں، ایک پروپوزل بنا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے، تاکہ ہم لوگوں کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے یا روٹ لیول پہ جا کے ان سے ہم تربیت کر سکیں، بیٹا آپ کے لیے یہ فیلڈ آئیڈیل ہے. یہ کام پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. بالکل. اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسکول لیول لوگ کیا کر رہے ہیں، جب بچہ گریجویٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو پروفیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کی مائنڈ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. او بھائی، اس وقت تو اس کا بیڑا پار ہو چکا. یہ ضرورت ہے اس کو اس کی انیشیل ایجوکیشن کلاس روم لیول پہ. تو اس پہ ہم ایک کام کر رہے ہیں. اگر اس میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ آپ کے میڈیا کے تھرو انوائٹ کرنا چاہوں، کچھ لوگ اگر ہمارے ساتھ دینا چاہیں تو ہمارے ساتھ بالکل ویلکم، ہم ان کو کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب ہم لوگ 45-50 کے قریب آ رہے ہیں، 20-25 سال میں آدمی مر جائے گا. لیکن ابھی جو بچہ آپ کے یہاں یاسر صاحب جو 16-17 سال کا، اس نے تو کم سے کم 50 تو پورے کرنے ہیں نا، 60 تو پورے کرنے ہیں، جیسے بھی حالات ہو، بھلے وہ نمک اور روٹی کھائے، لیکن 50 سال جو اس کی زندگی لکھی وہ تو گزارنی ہے. تو ہمیں اس ٹائپ کی کام کرنے چاہیے. پھر جو لوگوں کو خیرات، صدقہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ پیسہ کہاں جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو آپ کے معاشی حالات، سیاسی حالات تو ہمارے کبھی صحیح نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے، ہمارے یہاں معاشی مسائل نہیں ہے، سیاسی مسائل ہیں. سیاسی مسائل کا امپیکٹ ہے معاشی مسائل. بالکل صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اس طرف جائیں نہیں، آپ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو تھوڑا سا ایتھک سے
انگیج کریں. ٹھیک ہے. اور اس چیزوں میں ان کی آپ جب ڈیولپمنٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو شاید فوراً نہ ملے، لیکن اگلے 4-5 سالوں میں جو بچے کو ایک اپنی ڈائریکشن مل جائے گی، ایک ماں باپ کی تربیت ہو جائے گی کہ میں کیا کروں. ماں باپ اکثر بہت ایگریسو ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحب وقت کیونکہ محدود ہے، آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت میں بڑا شدید اس بات پہ اختلاف ہے. وہی سیاسی نظریے کی وہ نظریہ تو خیر نہیں ایگزسٹ کرتا، لیکن جو سب سے بڑا جو کام کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ جو نئی نسل ہے، جو چھوٹے عمر کے لوگ ہیں، جو معاملات کو نہیں سمجھتے، ان کے ذہنوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو اسپوائل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غلط ڈائریکشن دی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی غلط ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے، جب وہ 20 سال یا 22 سال کے یا 25 سال کے ایج بریکٹ میں یا 30 سال کے ایج بریکٹ میں آئیں گے، تو اس وقت ان کی سوچ یہی ہوگی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھیں گے اور ان کو بات بات پہ گالیاں نکالیں گے. یہ ان کی تربیت ایسی کر دی گئی. ایک چیز ایڈ کروں میں، ایک پرابلم پتہ ہے کہ ان بچوں کا بھی نہیں ہے، لیکن ان بچوں کے سر پہ ماں باپ جو ہے نا، وہ ماں باپ لاشعور ہیں. آج کل بچے نے کہا کہ مجھے یہ کہہ دیا، بچے نے فوراً مان لیا، جا کے اپنے ماں باپ کو بولا، ماں باپ اور ایگریسو ہو گئے. ماں باپ کو ویریفائی کرنا ہے. آپ کا اپنا بیٹا بھی بول رہا ہے، اپنی بیٹی بھی بول رہی ہے، اگر کسی پہ الزام تراشی کر رہی ہے تو اس کو آپ پہلے ویریفائی کریں، فوراً اس کی بات پہ اندھا اعتماد نہ کریں. بالکل ایسا ہی. کیونکہ دیکھیں آپ اپنے گھر کی دہی تو کسی کی بھی کھٹی نہیں ہوتی. جی. تو آپ ان چیزوں کو پہلے اسیس کریں، اس کے بعد اپنا کوئی ریئیکشن شو کریں. میں جی ایک بات ایڈ کرتا ہوں. آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی فلاح کس طرح کر رہے ہیں. ہم ریاست پہ، حکمرانوں پہ، انتظامیہ پر تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم انفرادی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ آیا اس عید پہ میں نے اپنے بچوں کا سوچنے کے ساتھ ساتھ میں نے کسی ایک بچے کا اور کا سوچا؟ پھر ابھی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی. دیکھیں نرسری، مونٹسری، میٹرک، انٹر، گریجویشن ہوگا ضروری، میں نہیں کہتا نہیں ہے ضروری کیونکہ شعور کھلتا ہے، لیکن جو ماں ہے نا اس کو کم از کم اتنی تربیت ضرور ہو کہ وہ اپنے بچوں میں احساس پیدا کرے کہ وہ دوسرے کا احساس کر سکے. وہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہوگا نا یاسر بھائی، اگر اس میں احساس ہوگا تو وہ جانور سے لے کے انسان کا احساس کرے گا، اور جب احساس ہوگا تو انشاءاللہ اس معاشرے میں، اور ویسے بھی ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں کا آسرا بنو، بے سہاراؤں کا آسرا بنو. تو اگر ہماری مائیں بچوں کو صرف ایک احساس سکھا دیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ آنے والے دہائیوں میں بہتری کی طرف چلا جائے گا. ہم ریاست کی طرف ہی نہ دیکھیں، ہم ماؤں کو یہ تربیت کریں کہ آپ بچوں میں احساس اور اخلاقیات کا درس دیں. ریاست کی ایک آخری بات کروں کہ ریاست 12,000 3,000 9,000 مہینہ بسپ سہارا ان طریقوں سے دینے کے بجائے اگر گھر بیٹھی ماں کو ایک سلائی مشین خرید کر دیں، وہ اپنے بچوں کا پورا سال کفالت کر لے گی. ایک گائے لے کر دیں، وہ دودھ بیچ کے بچوں کی کفالت کر لے گی. آپ پاؤں پر کھڑا کیجئے، نہ کہ انہیں محتاج و فقیر بنائیے. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ابھی میری ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے، میں وہ ٹی وی پہ چلا بھی نہیں سکتا، اس قسم کی ایک سیاسی جلسے کے اندر بچے کی جو باتیں میں نے سنی ہیں، بچہ جس کی عمر مشکل سے 8 یا 10 سال ہوگی. ابھی میں کیونکہ آپ کو یہ آن ایئر تو نہیں دکھا سکتا، ابھی میں کچھ دیر بعد یہ سیگمنٹ ختم ہونے کے آپ کو ضرور وہ دکھاؤں گا. تو میں حیران ہوں ایسے ماں باپ کے اوپر، یہ سیاسی جلسوں میں جا رہے ہیں. ہم بھی جب چھوٹے تھے کبھی سیاسی جلسے میں چلے گئے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی مخالف کے لیے گالیاں باقاعدہ نکال کر ہم نے پلے کارڈز کے اوپر لکھی ہوں. یہاں پر یہ تربیت دی جا رہی ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں ایک مخصوص سیاسی ٹولہ جو ہے وہ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ چھوٹے بچے پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور سیاسی مخالفین کے لیے گالیاں اس کے اوپر لکھی گئی ہے. یہ تھی ہماری نسلوں کے ساتھ یہ انہوں نے حال کیا ہے، اور ایک مخصوص ٹولہ ہے اس کے اندر، اور انہوں نے خاص طور پہ ان بچوں کو نشانہ بنایا ہے جو سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے ذریعے کیا کیا باتیں اور کیا کیا الفاظ ہماری قوم کا ہو رہا ہے. ایک منٹ ہے اور یہ تباہ کر دیا. جی صرف ایک منٹ. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے دیکھیں میں ایک چیز کے آج کل بڑا خلاف ہوں، کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا بیہیویئر پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں. اس جو ہمارے سیل فونز ہیں نا، بھلے کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن یہ ہماری ایک دم بچوں والی جو جنریشن ہے نا، اس کو برباد کر بالکل کر دیا. آج بچے آپ دیکھیں یوٹیوب ہم دیکھتے ہیں، اکثر کتنی واحد سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور ماں باپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ بہت سی چیزیں وہاں سے ایسی سیکھ کے، ابھی میں نے دیکھا اس سے بڑی کوئی ایڈکشن نہیں ہے. جی بالکل. تو آج ہمارے یہاں اصل جو کاؤنسلنگ یا تربیت کی ضرورت ہے نا، وہ پیرنٹس کو. آج آپ دیکھیں معاشرے میں ہمارے یہاں شادی کا ریٹ کم ہو، نکاح کا ریٹ کم ہو گیا، طلاق کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ وہ میاں بیوی نہیں ہے. میاں بیوی تو لڑیں گے، ایک ہانڈی میں 2 چمچے ڈلیں گے تو ٹکرائیں گے، لیکن اس کو سمجھا کے الگ الگ کر کے رکھنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. وہ کیا کرتے ہیں اور اس کو الجھا دیتے ہیں. تو پیرنٹل گائیڈنس اور
کم سے کم بھی میں آپ کے چینل کے تھرو ایک جنرل پبلک کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا بچہ انٹرمیڈیٹ تک نہ کر لے نا، آپ اس فتنے سے اس کو دور رکھیں، یہ آپ کی نسلیں خراب کر دے گا. بالکل یہی ہوا ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا رہا ہے. بہرحال جی سیگمنٹ کا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے ضرور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر فراز احمد واجدی صاحب کا، ملک یاسر سکندر امان صاحب کا، دونوں معزز مہمانوں نے مختصر وقت میں اچھی گفتگو کی ہے مسائل کے حوالے سے، اور باتیں تو اور بہت ساری کی جا سکتی ہیں، پیغامات اتنے سارے موصول ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آگے چل کے بھی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.